पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी, खारजा पॉलिसी पर सवाल उठ गए। देखिए, आप लोगों का एटीट्यूड अगर इस तरह रहा तो इतना हाउस का टाइम वेस्ट होता है। सिंध असेंबली में एक बार फिर हंगामा आराई, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। तान के फटीचर वाले बयान पर शदीद रद्द अमल, लफ्जी जंग छिड़ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब भी पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दी की कार्रवाई की जाती है अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान इसके ऊपर सिफारती एहतजाज करता है, मगर काबुल और इस्लामाबाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कभी एक पेज पर नहीं आते। अफगान फहरिस्त पे ना पाकिस्तान कुछ करता है, ना पाकिस्तानी फहरिस्त पे अफगानिस्तान कुछ करता है। आखिर वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए इस सिफारती डेडलॉक को तोड़ा जा सकता है जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ रहा है? इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज गुल साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, इन मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। इम्तियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। टू बिगिन विद, आप ये कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें उतार चढ़ाव की बुनियादी वजह क्या है? गुल साहब, देखिए, बुनियादी वजह तो इस मुल्क में गैर मुल्की फौजकशी है। यलगार थी जो कि सोवियत यूनियन के ज़माने में शुरू हुई 1979 में, और उसके बाद से जिस अंदाज़ में अमेरिका ने पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर साबका सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म बगावत या मुनज़्ज़म मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ किया अफ़गान ग्रोहों की मदद से, तो उसके ताने, आज की सूरत हाल के ताने बाने उसी से मिलते हैं, क्योंकि उसी तहरीक में से तालिबान पैदा हुए, तालिबान में से के साथ साथ फिर अलकायदा के लोग भी आ गए। तो बुनियादी तौर पे एक बहुत पुरानी कहानी है, बल्कि उससे पहले अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत पे एतराज़ किया था। तो ये एक लिहाज से अच्छा, इम्तियाज गुल साहब, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से चला गया तो उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी अपनाई गई और उसके बहुत सारे फवायद बताए गए पाकिस्तानी अवाम को कि इससे पाकिस्तान जो है खित्ते में मुस्तहकम होगा। आप समझते हैं कि उस पॉलिसी ने उस तरीके से पे ऑफ किया जिस तरीके से पाकिस्तान के मंसूबा साजों को तवक्को थी, या मामलात कहीं पर खराब होना शुरू हो गए? देखिए, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का तसव्वुर था वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में पेश किया गया था। उन्हीं के ज़माने में सोच विचार शुरू हुई थी कि किस तरह अफ़गानिस्तान को एक महफूज पनाहगाह के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है अगर पाकिस्तान की भारत के साथ जंग हो जाए। ये उस ज़माने की कहानी थी। तो इम्तियाज साहब से हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिसका इस वक्त पाकिस्तान को सामना है। जैसा कि इम्तियाज गुल साहब ने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मामला है वो सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से जाने के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जहन की पैदावार थी। और इसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के ऊपर जब इसी डॉक्ट्राइन के ऊपर अमल दरामद किया गया पाकिस्तान की एजेंसीज की जानिब से, पाकिस्तान की रियासत की जानिब से, तो उसके बाद जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से चला गया तो वो मसाइल पैदा हुए जो आज हम देख रहे हैं। हमने देखा कि एक मौके पर तालिबान की जो हुकूमत थी अफगानिस्तान में उसको भी तस्लीम किया गया और अब उन्हीं तालिबान को दहशतगर्द भी करार दिया गया। ये तमाम मामलात रिवर्ट होना शुरू हुए सितंबर 2001 के बाद जब 9/11 का हमला हुआ न्यूयॉर्क में, और उसके बाद से पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज पर जो 180 डिग्री का टर्न लिया। कहा यह जाता है कि ये तमाम मामलात उनका शाखसाना है। शहजाद चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे। शहजाद साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो कशीदा ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी की कोई सूरत देखते हैं आप? क्योंकि बेहतरी की सूरत इसी शक्ल में नजर आती है कि अफगानिस्तान अपना जो एरिया उनके कंट्रोल में है, या ये जो अफगानिस्तान की सरहद है उसके अंदर अपनी जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे,
اور اپنی رٹ اس طریقے سے قائم کرے کہ وہاں پر جس قسم کے گروپس یا جس قسم کے لوگ اپنے مختلف مقاصد کے ساتھ موجود ہیں وہ ان پہ قابو پایا جا سکے، کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ پہنچ رہا ہے۔ تو اب اس کے اندر باقی ممالک ہیں، ان کی ایجنسیاں ہیں یا ایسے نان اسٹیٹ گروپس ہیں جو کہ چاہے پاکستان سے ہی بھاگ کے وہاں موجود ہوں اور اپنی سینکچریز بنا چکے ہوں، ان سب کا کلا کما کرنا یا ان کو روکنا، ان کے جو ان کے اعمال ہیں ان سے، میرے حال میں یہ ایک سب سے پہلا لیکن شہزاد صاحب یہی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کابل کے یا انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس کے صلاحیت کے اندر یہ معاملات آتے ہیں کہ افغانستان کے وہ علاقے جہاں پر اس وقت وہ دہشت گرد ایلیمنٹس موجود ہیں وہاں سے ان دہشت گردوں کا صفایا کیا جا سکے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیے اب 9,800 امریکی فوج ہے وہاں پہ، کہنے کو 2-2.5 لاکھ کے قریب افغان لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، لیکن اس میں سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 15 سے 20 ہزار صرف ایسے ہیں جو کہ کسی قسم کی آپریشنل کیپیسٹی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ تو 9,800 امریکی افواج ہوں جن میں ٹرینر زیادہ ہوں اور کچھ تھوڑے بہت آپریشنل ایلیمنٹس ہوں، اور زیادہ پھر ان کے 20-22 ہزار افغان بھی اگر اس میں شامل کر لیے جائیں، تو کیا یہ اپنے پورے افغانستان کے اندر اس قسم کی اپنی رٹ کو قائم رکھنے کی قابلیت رکھتے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کو کچھ ایسے ایکشنز لینا پڑے جو کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کی کیپیسٹی اور پہنچ سے باہر تھے، اور پاکستان کو اپنے آپ کو اپنا دفاع کرنے کے لیے اور اپنے عوام کا دفاع کرنے کے لیے اس چند اقدامات کی ضرورت تھی جو کہ پاکستان۔ بالکل ٹھیک ہے شہزاد صاحب، ذرا توقف کیجیے گا، اسی معاملے پر مزید بات کریں گے امتیاز گل صاحب سے جو ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز صاحب، ایسی مثالیں تاریخ میں دنیا کی ریسنٹ ہسٹری میں کم ہی ملتی ہیں کہ ایک ملک کے 30 لاکھ پناہ گزینوں کو، مہاجرین کو پاکستان نے پناہ دی ہو، انہیں اتنے سالوں تک کیٹر کیا گیا ہو، اور اسی ملک کی جانب سے ہاسٹائل رویہ رکھا جائے پاکستان کے خلاف۔ دیکھیے، اس تمام معاملے میں ہمیں افغان مہاجرین جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان میں سے 60% سے زیادہ جو ہیں وہ نوجوان ہیں جو یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں پہ پلے بڑے ہیں، تو غیر ضروری طور پہ ہمارے حکام نے اس ملک میں ہونے والی دہشت گردی کا تعلق افغان مہاجرین کے ساتھ جوڑ لیا، اور وہ اسی کی زد میں آ گئے۔ کچھ 5-6 لاکھ کے قریب وہ واپس بھی چلے گئے ہیں، لیکن اسی قدر منفی کہانیاں پاکستان کے حوالے سے جنم لی ہیں جب یہ لوگ واپس گئے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جس انداز میں ہمارے حکام نے یہ مالا جپنی شروع کی ہے، یہ راگ الاپنا شروع کیا ہے کہ ہم نے چونکہ افغان مہاجرین کو رکھا ہے اور یہ اب احسان مندی کی بجائے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں دہشت گردی کا واحد سبب افغان ہیں؟ کیا واحد سبب افغان مہاجرین ہیں یا مہاجرین کیمپ ہیں؟ بلا شبہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ننگرہار صوبے میں کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں۔ اس طرح افغان انٹیلیجنس کے یا وہ لوگ جو کہ بھارت کے ایما پہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی وہیں سے آتے ہوں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف افغانستان سے جڑیں جڑی ہوئی ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی، بڑی غلط بات۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے افغانستان کے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہوتا ہے یا پاکستان سے آئے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کشمیر میں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، اگر میں یہ بات پوری کر لوں، میں یہ بات اگر کائنڈلی پوری کر لوں کہ جس طرح کشمیر میں جب واقعہ ہوتا ہے، بھارتی فوجی ذرائع فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جیش محمد کے ہیں، لشکر طیبہ جماعت الدعوہ کے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ اس طرح چلا ہوا ہے جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے رکنا ہوگا۔ ان ملکوں کو بات چیت کے ذریعے یہ مسائل حل کرنے ہوں گے کہ جو مشترکہ دشمن ہے وہ دہشت گرد جو ان تینوں ملکوں میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے مشترکہ لاء عمل اختیار کرنا ہوگا۔ اچھا امتیاز گل صاحب، یہ جو آپ نے بات کی بہت اہم بات ہے کہ جو افغان مہاجرین سے متعلق پرسیپشن ہے کہ صرف وہی دہشت گردی کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ افغان مہاجرین سے متعلق ایک نقطہ جو تھا وہ نیشنل ایکشن پلان کا بھی حصہ تھا۔ تو یہ جو پرسیپشن ہے کیا جان بوجھ کے بنائی گئی ہے؟ دیکھیے، وہ جو نیشنل ایکشن پلان میں 20 نکات ڈالے گئے، وہ ایک جلدی میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور 4-5-6 دن کے اندر انہوں نے 20 نکات حکومت کے حوالے کر دیے۔
अफ़गान महाजरीन को मैं फिर कहूँगा कि इस तरह बराह रास्त दहशत गर्दी के साथ उनका ताल्लुक़ जोड़ देना मुनासिब नहीं था। बिलाशुबा यहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल की है, कारोबार कर रहे हैं, शादियाँ हुई हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि कोई 60-62% के करीब आबादी उनकी नौजवानों पे मुश्तमिल है, 25 साल से कम उम्र है उनकी। तो ज़रूरी ये था जब नेशनल एक्शन प्लान बनाने लिए लोग बैठे थे, इनकी खैर सगाली बढ़ाने के लिए, इन लोगों को पाकिस्तान की ओनरशिप देने के लिए नौजवानों को पाकिस्तानी शहरियत दे देनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है, इम्तियाज साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा यहाँ पे। तमाम शहजाद चौधरी एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, ऐसी सूरत हाल में जबकि हमने इस सारे मामले का जो तारीखी पस मंजर है वो भी काफ़ी हद तक समझ लिया है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं कि किस तरह आने वाले मुस्तकबिल को अफगानिस्तान के ताउन के जरिए पाकिस्तान में बेहतर बनाया जाए? देखिए, इसमें तो कोई मेरे ख्याल में कहने की और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दो बेसिक एरिया से जन्म लेती है, पाकिस्तान के अंदरून से और अफगानिस्तान से। तो उसका वजन कितना है, पाकिस्तान से कितने फीसद है और अफगानिस्तान से कितने फीसद है, इस पे मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, मुख्तलिफ हम इस पे डेवलप कर सकते हैं अपनी आर्ग्यूमेंट। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान से जो चीज़ डेवलप होके पाकिस्तान में आ रही है उसको भी बाहर सूरत रोकना पाकिस्तान की रियासत की एक जिम्मेदारी भी बन चुकी है और अब तो मजबूरी बन गई है ये। तो इसलिए उसके जहाँ पे भी ताने बाने मिलते हैं, बदकिस्मती से अगर इसमें अफगान महाजरीन सब तो यकीनन किसी शक्ल में भी इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन अफगान कैंपों को अगर इस्तेमाल किया जाता है, उनको लोगों को ला के कुछ दिन रखा जाता है, फिर वहाँ से आगे उनको पहुँचाया जाता है, तो इस किस्म के मामला के अंदर देखना पड़ेगा कि किसका कितना रोल कहाँ तक है। गो के इस वक्त इम्पॉसिबल है, मुश्किल है कि हम इस वक्त 30 लाख या 25 लाख अफगान महाजरीन को एकदम से कहें कि वो वापस जाएं। ना अफगानिस्तान में सख्त है उनको संभालने की और ना ही पाकिस्तान इस किस्म का कोई कदम करेगा। लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरीके से ईरान ने अफगान महाजरीन को रखा है कैंप्स के अंदर और उनकी अकाउंटेबिलिटी करके और उनको गिनती करके और उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करके, मेरा ख्याल है कुछ इस किस्म के मामला पाकिस्तान को करने पड़ेंगे। उसके बाद ठीक है शहजाद चौधरी साहब, जरा तवक्कुफ कीजिएगा। इम्तियाज गुल साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की जब भी बात होती है तो उसका एक तारीखी पस मंजर है, लेकिन हमने देखा है कि जो भारत का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में है उसको भी एक बहुत बड़ी वजह बताया जाता है अफगानिस्तान के हॉस्टाइल रवैये की। जी बिलाशुबा गुज़िश्ता 7-8 बरसों के दौरान भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक मफादात इस अंदाज़ में फैलाए हैं कि अक्सर वजारतों में ये समझें कि भारतीय मफादात के गेट कीपर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो आम ताजिर है, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है। उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए अभी बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है और गुज़िश्ता 5-6 बरसों के दौरान जितने भी पाकिस्तान ने कुछ इंतज़ामी इक़दामात किए जिसकी वजह से अफ़गान नाराज़ हुए, उसका बराह रास्त फ़ायदा भारत ने उठाया और ख़ुद भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उनके हमनवा और ख़ुसूसी जो उनके नुमाइंदे हैं दहशतगर्दी के लिए, वो भी खुलम खुला ये कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो कमज़ोरियाँ हैं उनसे भरपूर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अब यही होता है, जब मिसाल के तौर पे मलाला यूसुफ शरबत गुला को यहाँ से भेजा गया अफ़गानिस्तान, तो उस वक्त भारत ने कहा कि हम उसका मुफ्त इलाज करेंगे। इसी तरह भारत ने कहा कि हम उसके लिए मुफ्त घर बना के देंगे अफ़गानिस्तान। फिर जिन लोगों को यहाँ से गुज़श्ता साल वो ज़बरदस्ती भेजा गया जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में, तो उनके लिए भी भारत ही ने ऐलान किया कि हम इन्हें मुफ्त घर बना के देंगे। यानी भारत ने वहाँ पे इस अंदाज़ में अपनी एक सरमायाकारी की है, सियासी स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी की है कि उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए स्पेस आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया है। अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि किस तरह वो जो एक स्पेस था, खैर सगाली थी, कभी हुआ करती थी अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको दोबारा कैसे हासिल किया बिल्कुल जाए। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब तवक्कुफ कीजिएगा। शहजाद चौधरी साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप समझते हैं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है कि अफगानिस्तान के मुतालिक जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत एक ही पेज पर है?
نہیں یہ تو دیکھیے ان کو تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور مطلب یہ تو کوئی اس کے بارے میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے پاکستان کا قومی مسئلہ ہے, یہ کوئی کسی ادارے کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں زیادہ ضروری بحث اس کو سمجھتا ہوں جو کہ امتیاز گل صاحب نے کی ہے, اور وہ میرے خیال میں اس بات کو تکمیل تک پہنچنا چاہیے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت حد تک اگر مکمل خام خیالی نہیں تو بڑی حد تک اس میں کچھ ہم تھوڑا سی ایگزیجریشن کر جاتے ہیں. افغانستان پاکستان کے لیے کبھی بھی وہاں سے بدقسمتی سے کوئی بہت زیادہ خیر کی خبر آج تک سننے میں نہیں آئی ہے. افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بے شک ایک ایسے نوعیت کے تعلقات ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ تعلق بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب, بہت تفصیل سے آپ نے اس سچویشن کو الیبوریٹ کیا. ناظرین, یہ وہ حالات ہیں جو اس وقت افغانستان کو لے کر پاکستان کو درپیش ہیں, اور اگر ایسے میں پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کی جانب سے مل کر اقدامات نہیں کیے جاتے افغانستان کو کنٹین کرنے کے لیے, تو پھر حالات پہ قابو پانا مشکل بھی ہو سکتا ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی. ویلکم بیک ناظرین. سانحہ 7 کے بعد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی جو سندھ اسمبلی میں تقریر تھی اس سے یہ تاثر گیا کہ سانحہ کے بعد کی جو صورتحال تھی وہ انیویٹیبل تھی. اسپیکر سراج دراری نے تقریر کے بعد جب اپوزیشن کے رہنماؤں کو, اپوزیشن کے لیڈرز کو, خاص طور پر ایم کیو ایم کو جب بولنے کی اجازت نہیں دی تو اس پر جو ہنگامہ کھڑا ہوا اس کی بازگشت آج بھی سندھ اسمبلی میں سنی جاتی رہی. کیا یہ وہ حالات ہیں جن میں ہم دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑیں گے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر حسین شاہ, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور ہمیں جوائن کریں گے وقار حسین شاہ, رہنما ایم کیو ایم کے. سب سے پہلے ناصر صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. کیا ہوا اور کیوں ہوا یہ سارے پاکستان نے چینلز پر دیکھا, لیکن یہ کہیے گا کہ جو سانحہ 7 میں شہید ہونے والوں کے لواحقین ہیں وہ جب آپ کو اس ایشو کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے دیکھتے ہیں تو کیا اس سے ان کو دکھ نہیں ہوتا ہوگا؟ شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں سر, یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا اور اس سے ہماری روح تک زخمی ہے. سانحہ شہباز قلندر کوئی معمولی بات نہیں تھی. ہم خود وہاں کی عقیدت مند ہیں اور مراد علی شاہ صاحب کا وہ ایک اپنا آبائی حلقہ ہے. اس وقت جو بات ہوئی وہ اس کو میں آپ کو ٹائم لوں گا اور آپ کو پورا بتاؤں گا کہ سی ایم صاحب نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ جو تھا وہ انہوں نے دیا. اس کے بعد اپوزیشن نے بات کرنا چاہی جس پہ اسپیکر صاحب نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ یہ بزنس جو ہے کل والے دن کا وہ پورا ہو جائے, کوسچن آنسر اور دیگر چیزیں, اس کے بعد وہ مکمل طور پر ٹائم دیں گے. جس پہ انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا. پھر تھوڑی تلخ کلامی ہوئی اسپیکر صاحب کے ساتھ اور وہ مسلسل احتجاج کرتے رہے. اسی اثنا میں جو بزنس تھا ہاؤس کا وہ پورا ہوا. اس کے بعد اس کے باوجود کہ اسپیکر صاحب کی بات کو نہیں مانا گیا, انہوں نے ریکویسٹ کی کئی دفعہ. اس کے بعد انہوں نے ان کو ٹائم دیا بولنے کا, اور ہمارے کافی اراکین جو تھے اپوزیشن کے, ہمارے دوست, ہمارے مہربان ہیں, میرے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہیں, ان سب نے اس پر اظہار خیال کیا. اور جب ہمارے جو کچھ دوسرے دوست تھے, مثال نند کمار جو ہیں پارلیمانی لیڈر فنکشنل مسلم لیگ کے, یا میرے محترم بھائی ہیں خواجہ اظہار صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے. وہ باہر ظاہر ہے کیفیٹیریا میں تھے, تو اسپیکر صاحب نے ان کے نام لیے. وہ جب نہیں آئے تو انہوں نے جو اجلاس ہے وہ آج تک ملتوی کر دیا. لیکن ناصر شاہ صاحب, جو بات میں سمجھنے سے جواز نہیں تھا احتجاج کرنے کا, جو بات میں سمجھنے سے تاثر ہوں وہ یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سانحہ 7 سے متعلق اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جب اپوزیشن اراکین کی باری آتی ہے تو ہاؤس بزنس بیچ میں آ جاتا ہے. دیکھیں, یہ رول کے تحت منسٹر بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. وہ تو چیف منسٹر ہیں, لیڈر آف دا ہاؤس ہیں,
ان کا یہ استحقاق ہے، یہ ٹھیک ہے، قانون کے ٹھیک ہے، مطابق اس پہ میں آپ سے یہ مزید کوئی بھی غیر بات کروں گا کہ قانونی یہ ان کا اجازت استحقاق ہے۔ اسپیکر ناصر صاحب نے اس نہیں وقت دی تھی۔ ہمیں جوائن کیا ہے وقار حسین شاہ نے، رہنما MQM کے۔ ناصر شاہ صاحب یہ بتائیے گا، وقار حسین شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی پالیسی سٹیٹمنٹ کے بعد اسپیکر سراج درانی نے آپ لوگوں کو یقین دہانی کروائی کہ ہاؤس بزنس کے بعد آپ بھی بول سکیں گے، تو پھر آپ لوگوں کی جانب سے جو احتجاج تھا، جو نعرے بازی تھی، کیا وہ بنتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام اور چینل کے توسط سے جو سانحہ 7 شیف ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اس پاکستان میں دہشت گردی کی جو بھی سانحات ہوئے ہیں اور دہشت گردوں نے جو نقصان ملک اور قوم کو پہنچانے کی کوشش کی، اس میں سے ایک بڑا سانحہ تھا۔ 100 کے قریب جو افراد ہیں وہ شہید ہوئے اور تقریباً 250 سے 300 کے قریب زخمی بھی ہوئے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جس طرح اس سے پہلے بھی اسپیکر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمام بزنس کو رولز کے تحت ریلیکس کر کے کسی بھی وقت، اور اس طرح ہزاراں دفعہ ہوا ہے، اسمبلی کے ریکارڈ پہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ اسمبلی کے اراکین کی ڈیمانڈ کے اوپر کسی خاص ایشو پہ تمام ایجنڈے کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد لیکن وقار صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ سندھ اسمبلی میں ایسا اس سے پہلے کئی بار ہو چکا ہے، لیکن آپ لوگ اسپیکر کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، انہیں اپنی ریکویسٹ ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے نا؟ جی میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور خاص کر میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لیے، اور بالخصوص سندھ کے اور لوگوں کے لیے، اور اس میں جو اموات ہوئی تھی، تو ہم ریکویسٹ ہی کر رہے تھے، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ CM صاحب نے جب اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دیا تو اس کے بعد تمام ہاؤس کو جو بھی لوگ بات کرنا چاہیں انہیں موقع دیا جائے، اور اس کے بعد بزنس اگر اس دن نہ بھی ہوتا تو یہ بزنس، دیکھیں زیادہ تر جو بزنس ہوتا ہے وہ اپوزیشن کے جو اراکین ہوتے ہیں ان کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر یہ چلتا ہے۔ تو ہم اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کر رہے تھے۔ اسمبلی میں جو کچھ ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ سانحہ 7 کے بعد آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ایک اپوزیشن کے رکن کے طور پر، کہ سندھ حکومت کی جانب سے کہاں کہاں پر لیپسز تھے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ سانحہ 7 شیف ہوا، میں بالکل ایک نام اور بالکل آپ کو وہ چیز کوٹ کر رہا ہوں، ہمارے محترم بھائی ناصر شاہ صاحب سے بھی میں نے اس کا ذکر اور تذکرہ کیا کہ محمد فاروق ول محمد یونس جو 22 سال عمر تھی، اور یہ نصرت بھٹو کالونی کراچی کے رہائشی تھے، یہ 7-8 لڑکے وہاں گئے تھے، اس سانحے میں یہ شہید ہو گیا، تو اس کی ڈیڈ باڈی کو وہ لوگ وہاں سے اپنی پرائیویٹ کسی کے منت سماجت کر کے اور پے کر کے 8-9 ہزار روپے، اور یہ کراچی لے کے آئے۔ اسی طرح جو زخمی تھے ان کے ساتھ اس میں محمد مہتاب ول محمد منیر بھی ہیں جو اس وقت بھی انجرڈ ہیں، ان کی ٹانگوں میں فریکچرز وغیرہ ہوئے ہیں۔ میں نے خود ان کے گھر پہ جا کے نصرت بھٹو کالونی ان کی عیادت کی۔ دیکھیں، اب میں نے ناصر شاہ صاحب سے بھی یہ بات کی تھی، اور آج میں نے مہندر صاحب سے بھی یہ بات کی کہ ان کے کمپنسیشن کے حوالے سے دیکھیں اس وقت جو سانحہ ہوا وہاں پہ جو ایک میں سمجھتا ہوں قیامت صغریٰ کا منظر تھا، اور وہاں پہ جو فیسلٹیز ہونی چاہیے، دیکھیں اتنے بڑے ڈیزاسٹرز کے لیے مینٹلی طور پہ یا فزیکلی یا پھر وہاں پہ اتنے انتظامات نہیں تھے، مگر ان انتظامات کے بعد جو کمپنسیشن کا اعلان تو کیا گیا تھا، دیکھیں اعلان کیا گیا ہے، مگر ابھی تک اس پہ ان لسٹ جو لوگ ہیں، بہت سارے لوگ زخمیوں کو لے کے گھروں کو چلے گئے ہیں، بہت ساری جو ڈیڈ باڈیز ہیں ابھی تک وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے وقار صاحب، ذرا توقف کیجیے گا، وقت بہت کم ہے۔ ناصر شاہ صاحب اسی بات کا جواب دیجیے گا کہ جس کمپنسیشن کا اعلان کیا گیا تھا سانحہ 7 میں، ابھی تک وہ کمپنسیشن دی کیوں نہیں جا سکی ہے؟ جی بالکل، اس میں اعلان بھی کیا تھا، CM صاحب کے ڈائریکٹیوز تھے اور اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ وقار میرے محترم بھائی ہیں، ان سے پوچھیں، انہوں نے اس ساری چیز کا ذکر کل کیا ہے۔ اب کل انہوں نے کیا، میں نے آگے اس کو فارورڈ کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے اس کا کچھ دنوں میں سارا ہوگا مسئلہ حل، اور ان کو ضرور اس میں انکلوڈ کیا جائے گا۔ لیکن ان میں سے کسی نے کسی کو آج تک اتنے دن ہو گئے ہیں، کسی نے کہیں نہیں بتایا تھا۔ کل ہی میرے بھائی ہیں، میرے کلیگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں وقار بھائی، انہوں نے کل اسمبلی میں مجھے وہ نام دیے۔ لیکن ناصر صاحب یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ آپ کی پولیس کا، آپ کی ایجنسیز کا کام ہے کہ آپ لوگ انویسٹیگیٹ کریں۔ سر یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ زخمی کون تھے، جاں بحق کون ہوئے، یہ آپ لوگوں کا اپنا کام ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں۔ نہیں، میں آپ کو ایک دیکھیں وہاں پہ نہیں آئیڈینٹیفیکیشن، وہاں پہ جو کیجولٹیز ہوئیں، جو لوگوں کی جانیں گئیں، جو لوگ شہید ہوئے،
ان کی جو لاشیں یا جو بھی وہاں پہ تھیں یا پھر جو زخمی ہوئے ان کی وہاں پہ لسٹیں بنیں گی نا. اتنے بڑے سہانے کے بعد اگر کوئی خود اپنے انہوں نے بہت اچھا کیا, ان کے ہم دکھ میں برابر کے شریک ہیں ان کے گھر والوں سے جن کی بات یہ کر رہے ہیں یا جو زخمی. بالکل ٹھیک ہے ناصر صاحب. وقار صاحب آخری کمنٹ یہ آپ سے لینا چاہوں گا کہ ناصر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی لیکن کسی کو الہام نہیں ہو سکتا نا اگر کوئی, ابھی بھی انہوں نے فیوچر ٹینس استعمال کیا ہے وقار صاحب, ناصر صاحب نے, کہ ابھی لسٹیں بنی ہوئی ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں, ان کی بنی ہوئی ہے, یہ کسی کو ذکر ہی نہیں ہے تو ان کا کیسے پتا چلے بھائی لسٹوں میں کہ آپ کیوں اس پر فوکس کر رہے ہیں کہ ابھی وہ بنے گی یا یہ ہے یا وہ ہے. ان کا نام لسٹوں میں نہیں تو انہوں نے کسی کو بتایا ہے یہ وہاں سے. میرے بھائی اس وقت لوگ ریسکیو میں مصروف تھے یار, آپ بھی کچھ انصاف کریں. ٹھیک ہے ناصر صاحب, وقار صاحب اس پر لاسٹ کمنٹ کر دیجئے گا. ہم اس میں اپنا نقصان سمجھ رہے ہیں, ہم زخمی ہیں. یہ جو سانے وہاں پہ ہوا ہے 7 میں, آپ لوگ تجاویز دیں, زخموں پہ مرہم رکھیں, نمک نہ چھڑکیں. ٹھیک ہے ابھی وہ لسٹیں وہاں بنی ہیں, آپ بول رہے ہو وقار صاحب آپ کمنٹ کیجئے گا. ان کو ان لسٹ کہاں سے کیا جاتا, اس وقت لوگوں کو زخمیوں کو سنبھالا جا رہا تھا. اگر کوئی وہاں سے چلے گئے تو وہ کیسے ان کو پتا چلے گا؟ کل انہوں نے بتایا ہے. ناصر صاحب درخواست ہے آپ سے کہ بس توقف کیجئے گا, آپ کا موقف آ گیا. وقار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جانب سے جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں گورنمنٹ اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی کمپنسیشن کے حوالے سے؟ میری شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی, مہندر صاحب سے بھی ہوئی, اور میں امید کرتا ہوں, اور انہوں نے مکمل یقین دہانی کا بھی کہا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی سندھ کے اس سانہ 7 میں جو بھی شہید اور جو زخمی ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ہر دل دکھی ہے. بہت شکریہ وقار حسین شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب. ناظرین یہ وہ صورتحال ہے کہ ہر سانے کے بعد عوام کو اپنے ہی ٹیکس کے پیسوں سے ملنے والی کمپنسیشن کے لیے اپنی عزت نفس کے اوپر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے. ہر واقعے کے بعد حالات ویسے ہی رہتے ہیں اور کب تک ایسے رہیں گے یہ ہم نہیں جانتے. مجھے یہاں پر ایک بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج جو پی ایس ایل کے فورن پلیئرز کے متعلق کمنٹس دیے, انہوں نے ایک عجیب و غریب سا طوفان کھڑا کر دیا ہے. ان پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ پی ایس ایل کے فورن پلیئرز پھٹیچر ہیں, ان سے مراد ان کی شاید یہ تھی کہ وہ اتنے زیادہ کیلیبر کے مالک نہیں ہیں, اور کچھ فورن پلیئرز کو انہوں نے افریقی بھی قرار دیا جو کہ ریسسٹ کمنٹ ہے. کیا عمران خان کو اس بیان پر شرمندگی ہونی چاہیے؟ یہ سوال ایک جانب, لیکن اس کی جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس رپورٹر نے یہ آف دی ریکارڈ ویڈیو بنائی اس نے یہ ویڈیو بنا کر غلط کیا, حالانکہ اس رپورٹر کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے آف دی ریکارڈ ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ یہ گفتگو آف دی ریکارڈ نہیں تھی. کیا یہ پاکستان کی پولیٹیکل موریلٹی کا زوال ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے. ہم بات کریں گے عفت حسن رضوی سے جنہوں نے کہ اس سارے معاملے کو کور کیا, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منصور علی خان, سینئر اینکر پرسن ہیں. سب سے پہلے عفت میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ وہ کون سا سیاق و سباق تھا جس میں عمران خان نے یہ بیان دیا؟ جی, عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے جتنا جو بھی حصے میں ہیں اس میں موجود ہیں تمام ممبرز جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, اور خاص طور پہ پاناما کیس جو ہے اس کی کوریج کرتے رہے ہیں, ان کو اپنے گھر بنی گالا انوائٹ کیا تھا, جہاں خان صاحب نے پاناما کیس, شریف فیملی کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ, ممکنہ فیصلہ, ساتھ ہی آن دا ریکارڈ جو میٹنگ تھی اس میں ڈسکس ہوا, پی ایس ایل ڈسکس ہوا, سندھ کی سیاست, اور آگے خان صاحب جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ان کے کیا ارادے ہیں, اور آئینی اور قانونی طور پہ خان صاحب جو ہیں ان کا مقدمہ کہاں کھڑا ہے, یہ سب کچھ ڈسکس ہوا, سب کچھ آن دا ریکارڈ تھا. اور خاص بات یہ ہے کہ خان صاحب سے جب سوال کیا گیا پی ایس ایل کا, تو خان صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا کہ انہوں نے وہ میچ دیکھا ہی نہیں. تو پھر ہم رپورٹرز نے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب کیا آپ کو علم ہے کہ پشاور زلمے جو ہے وہ یہ میچ فائنل جیت چکی ہے؟ تاہم خان صاحب جو ہے وہ موڈ ذرا ان کا ڈیفرنٹ تھا, اور
اور خاص بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑے کھل کر ہر موضوع پہ گفتگو کی, تو اس لیے یہ جو کلپ سوشل میڈیا کی نظر ہوا یہ تو واحد کلپ تھا, ورنہ یہ میٹنگ 1 گھنٹہ جاری رہی جس میں مختلف موضوعات پہ بات ہوئی اور سیاسی موضوعات تھے. کوئی ڈھکی چھپی میٹنگ نہیں تھی, نہ ہی کوئی ڈھکے چھپے. بہت بہت شکریہ عفت حسن رضوی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے منصور علی خان سے. منصور, آپ نے بھی یقیناً وہ کلپ دیکھا ہوگا جس میں عمران خان کے ریمارکس تھے پی ایس ایل کے فورن پلیئر سے متعلق. عمران خان کا جو ایک امیج تھا, ایک پراؤڈ ٹرینڈی گائے کا, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ابھی تک اس امیج سے اپنے ذہن میں باہر نہیں نکل سکے؟ دیکھیے ویسے عمران خان صاحب نے یہ کوئی پہلا کامنٹ نہیں دیا ہے جس میں سے تھوڑی سی ریسزم کی جو ہے وہ بو آتی ہے. اس سے پہلے ایک دفعہ بھی وہ پہلے بھی بابر غوری صاحب جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں ان کے حوالے سے, وہ تو پبلک فورم کے اوپر تقریر کر رہے تھے پبلک فورم کے اوپر یو کے اندر, تب انہوں نے اس قسم کا کامنٹ دیا تھا کہ بابر غوری اگر میں تمہیں افریقہ لے جاؤں تو وہاں پہ 100 بچے تمہاری شکل کے جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. میرے خیال میں خان صاحب بھول جاتے ہیں کہ کھیل کے میدان میں اور سیاست کے میدان میں فرق ہوتا ہے. جس قسم کی سلیجنگ پچ کے اوپر کی جاتی ہے دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ کی جاتی ہے, لیکن وہاں پہ بھی کسی قسم کا قطعی طور پہ ریسسٹ کامنٹ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی. اگر آپ یہ اگر دینے کی کوشش کریں گے آئی سی سی فوراً آپ کے خلاف اس سلسلے میں ایکشن لیتا ہے. خان صاحب کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیاست کا میدان ہے. دوسری بات یہ جو بات ہے کہ آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی, آن دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی, میرا خیال میں خان صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ نعیم الحق صاحب نظر آ رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اگر کوئی رپورٹر کیمرہ لے کے ان کی طرف ڈائریکٹ کر رہا تھا جس میں انہوں نے آف دا ریکارڈ بات کروانی ہوتی, یہ اسی وقت فون کو بند کروا دیتے ہیں. میرا خیال میں یہ بات غلط ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آف دا ریکارڈ تھی, اور اگر اس طرح ہوتا بھی ہے, پالیٹیشین کرتے بھی ہیں آف دا ریکارڈ, تو وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو کوٹ مت کیجیے گا, یہ میں آف دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اچھا منصور, جو مہذب جمہوری معاشرے ہوتے ہیں وہاں پر اگر اول تو اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی, اگر پیدا ہوتی ہے تو اس پر معذرت کی جاتی ہے, اسے کور اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن یہاں تو باقاعدہ اس کو اون کیا جا رہا ہے, اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, ہم بالکل معافی نہیں مانگیں گے. اچھا ویسے اس کے اندر بھی تھوڑی سی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ابھی یہ جو 10 بجے کے سلاٹس ہیں مختلف پروگراموں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما بیٹھے ہوئے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پہ معافی مانگ لی ہے. اچھا انہوں نے معافی مانگ لی ہے, لیکن ان کی معافی مانگنے کے 10 منٹ کے بعد ہی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے معافی نہیں مانگی, یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ذاتی معافی ہے جو یعنی اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا گیا. منصور مجھے نہیں پتا, میں اس کو یو ٹرن کہوں, میں یو ٹرن کہوں گا تو پھر ناراض ہو جائیں گے کہ یہ نہ ہو کہ میرے اگینسٹ کوئی ریمارک آ جائے تو میں ایسے یو ٹرن نہیں کہوں گا. یہ میرے خیال میں کوئی اسٹریٹجی آپس میں ملی جلی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اس قسم کی کنفیوز معافی سامنے آئی. اچھا منصور, آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی کی جو لینگویج ہے, اس کے علاوہ شیخ رشید کی جو لینگویج ہے, دیگر پولیٹیشنز کی لینگویج ہے, عمران خان کی جو لینگویج ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ جو ایک ڈاؤن فال آیا ہے پولیٹیکل مورالٹی کے اندر؟ میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے, واقعی اس سلسلے میں آیا ہے. میں بلکہ اس میں ایک دوسری سائڈ بھی ہے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ 90s کی سیاست میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز بیانات دیتے تھے, تو تب سے لے کر اب تک ان میں بھی بہت چینج آیا. انہوں نے بھی سیکھا کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے, ہمیں اسے چینج کرنا پڑے گا. میں ابھی ٹرکی گیا ہوا تھا وزیر اعظم کے ساتھ, تو ہم لوگ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے ایک سوال کر لیا, میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ اس ناشتے کی ٹیبل پہ آپ زرداری صاحب کے ساتھ ناشتہ کرنا پسند کریں گے یا عمران خان صاحب کے ساتھ؟ تو انہوں نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا میں جواب اس کا دوں گا, لیکن آپ نے اس کو ریکارڈ پہ نہیں لے کر آنا, اس کو کوٹ نہیں کرنا. جواب ان کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی بدتمیزی تھی یا انہوں نے کوئی ان دونوں کے حوالے سے کوئی ایسا ریمارک دیا تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کا خیال رکھا. انہوں نے کہا میں اس کو آف دا ریکارڈ پلیز رکھیے گا, اس کو آن دا ریکارڈ نہ لے کر آئیے گا. تو یہ ڈیسنسی ہوتی ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ آپ کو آتا ہے. یہ جس طرح آپ کا سیاسی قد بڑھتا ہے آپ کی اندر یہ ڈیسنسی آٹومیٹکلی آنی چاہیے. تو منصور, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی جانب سے بھی ایسے پولیٹیکل لیڈرز کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا بلکہ وہ دوبارہ منتخب ہو کر اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں؟ میرا خیال میں شاید اس میں نا تھوڑا سا ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا ہے شاید تھوڑا سا ہم خود ہی قصوروار ہیں. ہمیں ایسے گیسٹ چاہیے ہوتے ہیں, ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. یار یہ بولتا بہت اچھا ہے, یار اس کی زبان بڑی تیز ہے, اس قسم کے لوگوں کو لا کے بٹھاؤ. اور جب اس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو ان پارٹیز کے اندر بھی پھر آٹومیٹکلی یہ لوگ بھی پروموٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو بھی اپنی پارٹیز کے اندر سینئر سے سینئر عہدہ, بہتر سے بہتر عہدہ دیا جاتا ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یار یہ ٹاک شوز کے اندر جا کے نا پارٹی کو ڈیفینڈ بہت اچھا کرتا ہے. میرا خیال میں اس میں شاید ہمارا بھی تھوڑا سا قصور ہے.
تو منصور آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کو پہ قابو پانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کوئی ضابطہ اخلاق بنا سکتا ہے؟ میرا خیال میں الیکشن کمیشن سے زیادہ جی یہاں پہ حتیٰ کہ عزت کے جو دعوے ہوتے ہیں، جو دعوے دائر کیے جاتے ہیں کورٹس کے اندر، میرے خیال میں ان کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس طرح جو پگڑیاں اچھالنے کا کام، اس میں چند اینکرز بھی انوالو ہیں، اس میں سیاستدان بھی انوالو ہیں، میں سب کی بات کروں گا. شاید ان کو مزید اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کا دل جہاں چاہے وہ اس قسم کے ریمارکس پاس کر دے اور اس کے بعد جو ہے وہ پتلی گلی سے نہ معافی مانگے اور پتلی گلی سے نکلنے کی بات کرے. اس کے حوالے سے لاز کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن سے زیادہ میرے خیال میں ہمارا جو جوڈیشل اسٹرکچر ہے، جو وہ سسٹم ہے، اس کو مزید اسٹرانگ کرنے کی. بہت بہت شکریہ منصور علی خان جوائن کرنے کے لیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل مورالٹی میں ڈاؤن فال آیا ہے، جو کہ یقیناً ایک تشویشناک بات ہے. پروگرام دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ.